बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी बरक्स, जिसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट, और ये इस सिलसिले की पहली किस्त है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुँच सके। आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इस कहानी की तमाम इक़सात बिल तरतीब डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में मौजूद हैं। अक्टूबर का महीना अपना पहला निस्फ तय कर चुका था। एक रोज़ मैं अदालत से फारिग होने के बाद अपने दफ्तर की तरफ जा रहा था कि एक शनासा चेहरे को देखकर मैं चौंक गया। उस शख्स ने भी मुझे देख लिया था। उसने मेरी जानिब तकते हुए हवा में हाथ लहराया और तेज़ी से कदम उठाने लगा। मैं लामहला रुक गया और उसके अपने नज़दीक पहुंचने का इंतज़ार करने लगा। मज़कूरा शख्स बहुत अरसा पहले मेरे साथ बतौर असिस्टेंट काम कर चुका था। उसने मेरे करीब आकर सलाम किया, फिर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोला, खुदा का शुक्र है सर, आप नज़र आ गए। मैं काफ़ी देर से आपको मुख्तलिफ अदालतों में तलाश कर रहा था। मुलाजमत के दौरान में वो मुझे सर कहकर मुखातिब करता था। इस वक्त भी उसने यही अंदाज अपनाया था। मैंने गर्म जोशी से उससे मुसाफा किया और फिर सरसरी लहजे में बोला, खैरियत तो है भाई, तुम मुझे क्यों तलाश करते फिर रहे हो? वो मुदब्बराना अंदाज में बोला, सर, डॉक्टर, वकील और पुलिस वालों की तलाश में वही लोग निकलते हैं जिनके साथ खैरियत नहीं होती। अमूमन ऐसा होता है। मैंने संजीदगी से कहा। फिर पूछा, तुम्हारी खैरियत को क्या हो गया? वो परेशान सूरत बनाकर बोला, मैं ज़ाती तौर पर बखैरियत हूँ, लेकिन मेरा छोटा भाई एक बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है। वो चूँकि मेरा छोटा भाई है, इसलिए उसकी मुसीबत बराह रास्त मेरी मुसीबत है। तुम्हारे छोटे भाई को क्या हुआ है? उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसने बताया। मैंने पूछा, किस जुर्म में? उस पर कत्ल का इल्ज़ाम है, उसने बताया। तुम्हारे भाई ने किसे कत्ल किया है? मैंने इस्तफसार किया। उसने कत्ल नहीं किया, उस पर कत्ल का इल्ज़ाम है। मैंने असबात में सर हिलाया और पूछा, कत्ल कौन हुआ था? मकतूला एक लड़की है, उसने जवाब दिया। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कदरे सख्त लहजे में कहा, तुम्हारा ये दावा है कि उस लड़की को तुम्हारे भाई ने कत्ल नहीं किया, है ना? बिल्कुल सर, मुझे 100% यकीन है, वो पुरवसूक लहजे में बोला। मेरा भाई बहुत अमन पसंद और सुलहजू इंसान है। वो कत्ल जैसा ख़तरनाक काम नहीं कर सकता। मैंने पूछा, कत्ल की ये वारदात कब और कहाँ पेश आई? ये 2 रोज़ पहले की बात है, उसने बताया। 17 अक्टूबर की रात ये वाक़या पेश आया था। मैंने कहा, फिर तो ये 3 दिन पहले की बात हुई। आज 20 अक्टूबर है। वो असबात में सर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल बिल्कुल, 17 तारीख को कत्ल की वारदात हुई। 18 अक्टूबर की दोपहर में मेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया और कल 19 अक्टूबर को पुलिस ने उसे अदालत में पेश करके 7 यौम का रिमांड हासिल कर लिया है। अब वो रिमांड पर पुलिस कस्टडी में है। उसे कहाँ से गिरफ्तार किया गया? मैंने इस्तफसार किया। और अभी तक तुमने ये भी नहीं बताया कि कत्ल की वारदात कहाँ पेश आई है। मेरे साबिक असिस्टेंट ने जवाब दिया, मेरे भाई को पुलिस ने घर से गिरफ्तार किया है और कत्ल वाला वाक़या एक मुकामी सिनेमा के प्रोजेक्शन रूम में पेश आया है। फिर उसने सिनेमा का नाम बता दिया। सिनेमा का प्रोजेक्शन रूम? मैंने हैरत आमेज़ अंदाज में कहा, तुम्हारे भाई का किसी सिनेमा या उसके प्रोजेक्शन रूम से ताल्लुक़ है? वो तामुल करते हुए बोला, सर, ये बड़ा ही नालायक वाक़या हुआ है। मेरी ख्वाहिश थी कि उसे डॉक्टर बनाऊंगा। मैट्रिक साइंस उसने बड़ी मुश्किल से 2 साल में पास किया और हथियार डाल दिए। कहने लगा, भाई, ये साइंस और मेडिकल वगैरह मेरे बस की नहीं, मैं आर्ट्स पढ़ूंगा। बार बार के तकाज़ों और इसरार के बाद जब मुझे यकीन हो गया कि वो मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता, तो मैंने कोशिश करके उसकी ख्वाहिश के मुताबिक इंटर आर्ट्स में उसे दाखिला दिलवा दिया। लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात की सूरत में बरामद हुआ। 3 साल की कोशिश के बाद भी जब वो इंटर आर्ट्स का इम्तहान पास नहीं कर सका, तो उसने हाथ खड़े करते हुए ऐलान कर दिया, मैं सिरे से पढ़ूंगा ही नहीं। यहाँ तक पहुँचने के बाद वो सांस लेने के लिए रुका। मुझे याद था कि जब वो मेरे पास काम करता था, अमूमन अपने छोटे भाई का जिक्र करता रहता था, जिसे वो डॉक्टर बनाना चाहता था। उन दिनों वो शायद मैट्रिक में जाने वाला था।
میرا سابق اسسٹنٹ سلسلہ بیان کو جاری رکھتے ہوئے بولا، پڑھائی کو خیر بات کہنے کے بعد اسے آرٹ کا شوق ہوا، اور وہ بھی سینما آرٹ۔ فلمیں دیکھنے کا وہ پہلے ہی شیدائی تھا۔ یہ شوق اسے سینما آرٹ کی طرف لے گئی۔ وہ سینما کے بڑے بڑے بورڈز بنانے والے ایک مشہور آرٹسٹ کے پاس کام سیکھنے جانے لگا۔ مذکورہ آرٹسٹ سینما کے اندر ہی کام کرتا تھا۔ اس طرح میرے بھائی کو ایک ٹکٹ میں 2 مزے ملنے لگے۔ وہ فلمی اداکاروں کی آدم قد تصاویر بنانا سیکھنے لگا اور مفت میں سینما کے اندر فلمیں بھی دیکھنے کو ملنے لگیں۔ اس کام میں اس نے لگ بھگ 5 سال صرف کر دیے۔ جب وہ سینما لائن کا یہ کام کافی حد تک سیکھ گیا تو اچانک اس نے پٹری بدل دی۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، سینما میں آمد و رفت کے دوران میں اس کی دوستی پروجیکٹر آپریٹر سے ہو گئی اور اس نے میرے بھائی کو یہ پٹی پڑھائی کہ آرٹ وغیرہ میں کیا رکھا ہے، بہت کم پیسے ملتے ہیں اور ان میں سے بھی اچھی خاصی رقم استاد کی جیب میں چلی جاتی ہے۔ پروجیکٹر آپریٹر نے اسے مشورہ دیا کہ وہ فلم چلانے کا کام سیکھ لے، یہ بہت آسان کام ہے۔ وہ 1-2 ماہ میں اسے نہ صرف سکھا دے گا بلکہ کسی سینما میں اسے ملازمت بھی دلوا دے گا، پھر اس کے مزے آ جائیں گے۔ فلمیں چلائے بھی، دیکھے بھی اور دیکھے بھی بار بار، اس کے ساتھ ہی ہر ماہ ایک معقول تنخواہ بھی ملے گی۔ یہ آئیڈیا میرے بھائی کے ذہن میں بیٹھ گیا اور اس نے آرٹ چھوڑ کر پروجیکٹر چلانا سیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے استاد آپریٹر نے اپنا وعدہ وفا کیا اور کام سکھانے کے بعد اسے ایک سینما میں کام دلا دیا۔ گزشتہ 4 سال سے وہ یہی کام کر رہا تھا۔ اس دوران میں وہ 2 سینما بدل چکا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، قتل کی واردات جس سینما کی پروجیکشن روم میں پیش آئی ان دنوں میرا بھائی اسی سینما میں ملازم ہے۔ مقتولہ کے بارے میں کچھ بتاؤ، میں نے پوری بات سننے کے بعد کہا۔ وہ PIB کالونی کی رہنے والی ہے، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا، مقتولہ کا تمہارے بھائی سے کوئی تعلق نکلتا ہے؟ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، یس سر، کچھ تعلق نکلتا ہے، اسی لیے تو پولیس والے اس پر زیادہ شک کر رہے ہیں، بلکہ انہیں پورا یقین ہے کہ قتل میرے بھائی نے ہی کیا ہے۔ اس وقت تک میں اپنے دفتر تک پہنچ گیا تھا۔ میں اپنے سابق اسسٹنٹ کو اپنے ساتھ ہی چیمبر میں لے گیا۔ انتظار گاہ میں فی الحال کوئی کلائنٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس سے تفصیلی بات کر لینا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس سے پوچھا، تم مقتولہ اور اپنے چھوٹے بھائی کے درمیان کسی تعلق کا ذکر کر رہے تھے؟ وہ میری میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے جواب دیا، سر، ایک تعلق تو یہ ہے کہ مقتولہ PIB کالونی میں رہائش اختیار کرنے سے پہلے گرو مندر پر رہتی تھی۔ تم بھی گرو مندر کے علاقے ہی میں رہتے ہو نا؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں، ہم گرو مندر کے علاقے میں رہتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مقتولہ پہلے نہ صرف گرو مندر میں رہتی تھی بلکہ وہ ہماری ہی گلی کی رہائشی تھی۔ وہ لوگ کرائے پر رہتے تھے۔ گرو مندر والا گھر چھوڑ کر وہ PIB کالونی میں آ گئے تھے۔ ہم ابھی تک وہیں گرو مندر میں ہی رہتے ہیں۔ میں رف پیڈ اور قلم سنبھال چکا تھا اور اس کے بیان کے اہم نکات نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ وہ مزید بتانے لگا، سر، بات اگر صرف سابق محلے داری کی تک ہی رہتی تو کوئی بات نہیں تھی۔ میرے بھائی کی بدقسمتی یہ ہے کہ مقتولہ جب ہماری گلی میں رہتی تھی تو وہ اسے پسند کر بیٹھا تھا۔ جب مجھے پتا چلا تو اس کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے ماں کے مشورے سے میں نے اس کا رشتہ مقتول کے گھر بھیج دیا تھا، تاہم مقتولہ کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی کمیونٹی سے باہر بیٹی کی شادی کرنے کو تیار نہیں تھے۔ چند لمحات کے توقف کے بعد اس نے پھر بولنا شروع کر دیا، سر، آپ کو معلوم ہے ہمارے والد حیات نہیں ہیں، ہم 2 بھائی ہیں یا پھر بوڑھی والدہ۔ جب رشتے سے انکار ہوا تو میرے بھائی کو دلی صدمہ پہنچا۔ کافی دنوں تک وہ بولایا سا پھرتا رہا۔ 1-2 مرتبہ اس نے آتے جاتے راستے میں مقتولہ سے بات چیت بھی کرنا چاہی، مگر اس نے سختی سے میرے بھائی کو جھڑک دیا اور تنبیہ کی کہ وہ اس کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ میرا بھائی مقتولہ کو اپنے دل و دماغ سے نہ نکال سکا اور اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوششوں میں لگا رہا۔ ظاہر ہے مقتولہ نے اس کی حرکتوں کے بارے میں اپنے والدین کو بتایا ہوگا۔ اس کے بعد ہی وہ لوگ گرو مندر کا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مقتولہ نے گرو مندر والا مکان کب چھوڑا تھا؟ لگ بھگ 2 سال پہلے۔
کیا تمہیں یا تمہارے بھائی کو یہ بات معلوم تھی کہ مقتولہ ان دنوں PIB کالونی میں رہ رہی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نو سر، یہ بات تو اس واردات کے بعد سامنے آئی ہے۔ اس سلسلے میں تم نے اپنے بھائی سے پوچھا؟ جی پوچھا تھا، اس نے اسبات میں جواب دیا۔ جو آپ سوچ رہے ہیں میرا بھی اسی طرف دھیان گیا تھا، اور اس حوالے سے میں نے بھائی کو خاصا کریدا ہے۔ وہ ایک ہی بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ وہ نہیں جانتا تھا مقتولہ ان دنوں کہاں رہائش پذیر ہے۔ اس کا بیان ہے کہ وہ 2 سال پہلے ہی مقتولہ کو بھول گیا تھا۔ اس کے بیان میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولتا۔ میں نے کہا، تم نے جو حالات اور پس منظر بیان کیا ہے اس کے پیش نظر تمہارے بھائی کی پوزیشن خاصی نازک ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ جس لڑکی کو شدت سے چاہنے لگا تھا اور اس کے رشتے کے لیے چارہ جوئی بھی کی گئی تھی، اسے وہ ناکامیابی کے بعد بھلا بیٹھا ہے۔ اس نوعیت کے تعلق کو بھلانا ناممکن حد تک مشکل ہوتا ہے۔ آپ بجا فرما رہے ہیں سر، وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، لیکن میں اپنے بھائی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ ممکن ہے مقتولہ کو بھول جانے والی بات کے سلسلے میں اس نے غلط بیانی کی ہو، مگر اس بات کا مجھے پورا یقین ہے کہ مقتولہ کے قتل کے سلسلے میں میرا بھائی ملوث نہیں ہو سکتا۔ اتنا سنگین اقدام اس کے بس کی بات ہی نہیں، وہ سراسر بے قصور ہے۔ یہ تو تم کہہ رہے ہو نا، میں نے کہا۔ یہ ایک بڑے بھائی کے اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں خیالات ہیں، مگر عدالت کسی کے خیالات کی بنا پر ملزم کو بے گناہ نہیں مان لیتی۔ عدالت میں بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے بہت زور مارنا پڑتا ہے۔ یہ بات تو تم اچھی طرح جانتے ہو، اسی لیے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں سر، وہ عقیدت بھرے لہجے میں بولا۔ میں جانتا ہوں آپ چوٹی کے وکیل ہیں، آپ کا تجربہ اور عملی اقدام میرے بھائی کو اس مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں۔ میں نے واضح الفاظ میں کہا، اس کے لیے مجھے سب سے پہلے تمہارے بھائی سے ایک بھرپور ملاقات کرنا ہوگی۔ جب تک اس کیس میں اس کی حیثیت واضح نہیں ہو جاتی، میں تمہیں کسی قسم کا کوئی یقین نہیں دلا سکتا۔ تم تو جانتے ہو میرے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس نے متعلقہ تھانے کا نام بتایا اور کہا، میرا بھائی ریمانڈ پر اس تھانے کے حوالات میں بند ہے، آپ جب چاہیں اس سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھا، کیا تم اس بارے میں کچھ بتا سکتے ہو کہ مقتولہ اس سینما پروجیکشن روم میں کس طرح پہنچی تھی؟ اس نے معذوری ظاہر کرتے ہوئے کہا، جناب یہ بتانا میرے لیے ممکن نہیں۔ میں نے اس سلسلے میں بھائی سے بھی پوچھا تھا، اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ وقوع کی رات حسب معمول فلم کا آخری شو ختم کرنے کے بعد پروجیکشن روم سے نکل آیا تھا۔ اس نے پروجیکشن روم میں تو کیا، سینما کے کسی بھی حصے میں مقتولہ کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی تھی۔ کیا مقتولہ یہ بات جانتی تھی کہ تمہارا بھائی کس پیشے سے منسلک ہے؟ جی سر، اس نے اسبات میں جواب دیا، لیکن مجھے نہیں امید کہ اسے یہ معلوم ہو کہ میرا بھائی اس سینما میں کام کرتا تھا جس کے پروجیکشن روم میں وہ مقتولہ پائی گئی ہے۔ میں نے پوچھا، کیوں، تمہیں یہ امید کیوں نہیں تھی؟ اس لیے جناب کہ 2 سال پہلے جب مقتولہ کے گھر والے گرو مندر کے علاقے میں ہمارے گھر کے قریب رہتے تھے تو میرا بھائی کسی اور سینما میں فلم چلاتا تھا۔ جس سینما میں اس کی لاش پائی گئی ہے، یہاں میرے بھائی کی ملازمت کے بارے میں اسے کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ میں نے چند لمحات تک موجودہ حالات پر غور کیا اور کہا، پروجیکشن روم سے لاش کس نے دریافت کی تھی؟ صفائی کرنے والے خاکروب نے، اس نے جواب دیا۔ خاکروب اس روز حسب معمول صبح سینما کی صفائی کرنے آیا تو اس نے اپنا کام اوپر سے شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے وہ پروجیکشن روم میں ہی پہنچا تھا۔ اس نے وہاں ایک لڑکی کو مردہ حالت میں پایا تو شور مچا دیا۔ اس وقت سینما کا سپروائزر وہیں موجود تھا۔ جب لاش والی اطلاع اس تک پہنچی تو اس نے فوراً مینیجر صاحب کو فون کر دیا۔ سینما کا مینیجر یہ سنسنی خیز خبر سنتے ہی موقع پر پہنچ گیا۔ اس کے بعد ہی پولیس کو اطلاع دی گئی تھی۔ دوپہر کے بعد پولیس نے میرے بھائی کو گھر سے گرفتار کر لیا۔ میں نے پوچھا، یہ کس طرح پتہ چلا کہ مقتولہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ مقتولہ کے پاس اس کا پرس موجود تھا، اس نے بتایا، جس میں اس کا شناختی کارڈ وغیرہ بھی تھا۔ اسی کارڈ کے ذریعے پولیس مقتولہ کے والدین تک پہنچی تھی۔ مقتولہ کے والدین نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ جب لڑکی کے والد کو پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کی لاش سینما کے جس پروجیکشن روم میں پائی گئی ہے وہاں میرا بھائی آپریٹر کے طور پر کام کرتا ہے،
تو اس نے فوری طور پر یہ فیصلہ سنا دیا کہ مقتولہ کو میرے بھائی نے ہی قتل کیا ہوگا۔ اس نے بیزاری سے بتایا، مقتولہ کے باپ نے پولیس والوں کو یہ کہانی بھی سنا دی تھی جس کے مطابق میرا بھائی مقتولہ سے شادی کا خواہاں تھا، مگر دوسری طرف سے انکار ہو گیا تھا۔ پولیس والوں نے فوری طور پر یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ میرے بھائی نے اپنی ناکامی کا انتقام لینے کے لیے مقتولہ کو قتل کر دیا۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، یہاں ایک بات قابل غور ہے۔ وہ سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، دیکھنا یہ پڑے گا کہ مقتولہ سینما کے پروجیکشن روم تک پہنچی کیسے۔ ہاں، یہ جاننا بہت ضروری اور اہم ہے، اس نے تائیدی انداز میں کہا۔ میں نے خیال آرائی کی، اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ مقتولہ اور ملزم میں رابطہ وغیرہ قائم ہو گیا تھا۔ مقتولہ ملزم کے بلانے پر یا اس کے ساتھ پروجیکشن روم میں پہنچی ہوگی۔ میں نے سن رکھا ہے کہ سینما آپریٹر اکثر و بیشتر اپنے دوستوں کو پروجیکشن روم میں لے جا کر مفت میں فلم دکھاتے رہتے ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے سر، اس نے تصدیق کی۔ اکثر آپریٹر ایسا کرتے ہیں، مگر میں یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ میرا بھائی مقتولہ سے رابطے میں تھا۔ میں نے اس حوالے سے بھائی کو بہت کریدا ہے، کیونکہ میرا ذہن بھی اس طرف گیا تھا، مگر اس کا دعویٰ ہے کہ جب سے مقتولہ گرو مندر سے گئی ہے اس نے مقتولہ کی شکل دیکھی ہے اور نہ ہی اس سے کسی قسم کا کوئی رابطہ ہوا ہے۔ مجھے امید بلکہ یقین ہے کہ میرا بھائی مجھ سے غلط بیانی نہیں کر رہا۔ اگر تمہارے یقین اور تمہارے بھائی کے دعوے کو سچ مان بھی لیا جائے تو پھر یہ معمہ حل کرنا بہت دشوار ہو جائے گا کہ مقتولہ سینما کے پروجیکشن روم میں کیسے پہنچی۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ملزم کا بڑا بھائی بھی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات کے سوچ بچار کے بعد میں نے پوچھا، وقوعہ کو پیش آئے 3 دن گزر چکے ہیں، اب تک یقیناً مقتولہ کا پوسٹ مارٹم بھی ہو چکا ہوگا۔ تم پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں، اس نے بتایا۔ تمہارے بھائی کو تو کچھ پتا ہوگا، میں نے استفسار کیا۔ میں نہیں جانتا، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، باقی باتیں آپ میرے بھائی سے تھانے میں جا کر پوچھ لیں۔ ٹھیک ہے، میں دفتر سے اٹھنے کے بعد اس سے تھانے جا کر ملاقات کر لوں گا۔ میں نے کہا، تم کل کسی وقت میرے دفتر میں آ جانا، دفتری اوقات تو تمہیں معلوم ہی ہیں۔ میں ملزم سے ملاقات کے بعد تم سے زیادہ بہتر طور پر بات کر سکوں گا۔ ٹھیک ہے سر، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ میں باہر انتظار گاہ میں آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ میں بھی آپ کے ساتھ تھانے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک لمحہ سوچا اور اسے اپنے انتظار کی اجازت دے دی۔ وہ دروازے کے جانب مڑنے سے قبل بولا، سر، میں آپ کی فیس آپ کی سیکرٹری کے پاس جمع کروا دوں؟ تم سے فیس بھی لے لیں گے یار، میں نے عام سے لہجے میں کہا۔ پہلے تمہارے بھائی سے مل کر صورتحال کا جائزہ تو لے لوں، فیس کہیں بھاگی جا رہی ہے؟ وہ بصد اصرار بولا، سر، یہ کیس تو آپ کو لینا ہی ہے، مجھے پورا یقین ہے آپ میرے بھائی سے مل کر مطمئن ہو جائیں گے۔ وہ بیچارہ کسی سازش کے نتیجے میں اس مصیبت میں پھنس گیا ہے، آپ کو اس کی بے گناہی کا یقین آ ہی جائے گا۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے اس کی تسلی کی خاطر کہا، تم سیکرٹری کے پاس میری فیس جمع کروا دو۔ اس نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ آج کل میں اس قسم کے مقدمات کی کتنی فیس لے رہا ہوں، نہ ہی میں نے اسے بتانا ضروری سمجھا۔ اس کے بیان کردہ حالات سے ظاہر تھا کہ وہ بآسانی میری فیس ادا کر سکتا تھا۔ تاہم تعلقات دیرینہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ پوری طرح میری فیس کا متحمل تھا، لیکن میں نے انٹرکام پر اپنی سیکرٹری سے کہہ دیا کہ وہ اس سے فیس وصول کرتے ہوئے 20% رعایت کر دے۔ میں اس کے لیے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ انٹرکام پر ہی میری سیکرٹری نے بتایا کہ انتظار گاہ میں کافی رونق لگی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، تم نمبر وار کلائنٹس کو میرے پاس بھیجنا شروع کر دو۔ اس کے بعد میں اپنی دفتری مصروفیات میں مگن ہو گیا۔ جب ہم متعلقہ تھانے پہنچے تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ میں نے اپنی گاڑی تھانے کی دیوار کے ساتھ کھڑی کی اور ملزم کے بھائی کے ہمراہ تھانے کے اندر آ گیا۔ ایس ایچ او اس وقت تھانے میں موجود نہیں تھا، ڈیوٹی افسر ایک سب انسپیکٹر تھا۔ میں نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا، میں اپنے موکل سے ایک مختصر سی ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ روکھے پھیکے انداز میں بولا، ملزم ریمانڈ پر ہے، ہم تفتیش کر رہے ہیں، ہم آپ کو ملزم سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایس ایچ او صاحب کہاں ہیں؟ میں نے کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔
وہ راؤنڈ پر ہیں، اس نے بتایا۔ آپ چاہیں تو باہر بیٹھ کر ان کا انتظار کر سکتے ہیں۔ انچارج صاحب کی اجازت کے بغیر میں آپ کو ملزم سے نہیں ملوا سکتا۔ میں نے فون کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میں ایک ضروری ٹیلی فون کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کس کو فون کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ میں نے کہا، ڈی آئی جی صاحب کو۔ کیوں؟ وہ اٹکتے ہوئے بولا۔ بس ہے کوئی ضروری بات، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ میرے انداز کی معنی خیزی کو بڑی وضاحت سے سمجھ گیا۔ اس نے ایک کانسٹیبل کو کمرے میں بلا کر تحکمانہ لہجے میں کہا، وکیل صاحب کو ملزم کے پاس لے جاؤ۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، آپ کو جو بھی پوچھنا ہے 10 منٹ میں ملزم سے پوچھ لیں۔ کیوں؟ 10 منٹ میں کیا قیامت آنے والی ہے؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ تیزی سے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں جی ہاں، آپ یوں ہی سمجھیں کہ قیامت آنے والی ہے۔ ہمارے انچارج صاحب کسی قیامت سے کم نہیں ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں نے آپ کو ملزم سے ملاقات کی اجازت… بس جعلی عکس ڈالنے کی ضرورت نہیں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ تھانہ انچارج صاحب 11-12 سے پہلے آئیں گے نہیں، اور ابھی 9:15 بجے ہیں۔ بالفرض محال وہ کسی ہنگامی صورت میں واپس آ بھی گئے تو میں خود ان سے بات کر لوں گا، تمہیں کسی مصیبت میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کانسٹیبل کو ہمیں لے جانے کا اشارہ کر دیا۔ کانسٹیبل معاملہ فہم اور موقع شناس نہیں تھا، پوچھ بیٹھا، سر آپ کو کون سے ملزم کے پاس لے جاؤں؟ حوالات میں تو 3-4 بندے ہم نے بند کر رکھے ہیں۔ سب انسپیکٹر میری وجہ سے پہلے ہی بہت تپا ہوا تھا، گرج کر بولا، وہ جو تمہارا باپ نہیں ہے 302 والا، اس کے پاس لے جاؤ، اس نے سینما کے اندر ایک لڑکی کو قتل کیا ہے۔ کانسٹیبل نے اسبات میں سر ہلایا۔ اچھا، وہ بندہ جو فلم چلاتا ہے سینما میں۔ پھر وہ ہماری جانب مڑتے ہوئے بولا، آئیں جی میرے ساتھ۔ آئیں جی نہیں، سب انسپیکٹر نے اسے جھڑک کر کہا، تم صرف وکیل صاحب کو ساتھ لے جاؤ۔ پھر اس نے ملزم کے بھائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو، ہم نے اسی مقصد کے لیے وہیں لمبی لمبی بینچیں ڈال رکھی ہیں۔ میں ملزم کے بھائی کو نظر انداز کرتے ہوئے کانسٹیبل کے ساتھ حوالات کی جانب بڑھ گیا۔ وہ سیدھا مجھے ملزم کے پاس لے گیا۔ ملزم ایک دراز قامت دبلا پتلا شخص تھا۔ اس نے مناسب سی مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں۔ اس کی گندمی رنگت میں تانبے کی سی تیزی تھی۔ وہ ایک خاموش طبع شخص دکھائی دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ وہ جس قسم کے حالات سے گزر رہا تھا اس میں انسان کچھ اسی قسم کا ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھ آنے والے کانسٹیبل سے پوچھا، تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ اس نے ایک قابل شرم اماؤنٹ بتایا اور خجالت آمیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، تمہارے گھر میں گوشت کتنے دن پکتا ہے؟ مہینے میں 1-8 بار، اس نے ہچکچاتے ہوئے بتایا۔ اور مٹھائی گھر لے جائے ہوئے تمہیں کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کئی ماہ گزر گئے ہیں وکیل صاحب، وہ حسرت انگیز انداز میں گویا ہوا۔ میں نے کہا، آج تم اپنے ساتھ گھر جاتے ہوئے موسمی پھل اور مٹھائی بھی لے جاؤ گے، اور کل تمہارے گھر میں مرغی بھی پکے گی، کیا سمجھے؟ کچھ بھی نہیں سمجھا وکیل صاحب۔ وہ ہونکوں کی طرح مجھے تکنے لگا۔ میں نے اپنے پرس سے 50 روپے کا ایک کرارا سا نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارا انعام ہے، رکھ لو۔ کس بات کا انعام جناب؟ اس کی حیرت 2 چند ہو گئی۔ میں نے تو آپ کے لیے کوئی بھی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ میں نے کہا، کارنامہ تم اب انجام دو گے۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں اسے دیکھا، میں ملزم سے تنہائی میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تنہائی مجھے تمہارے طفیل میسر ہوگی، یہی تمہارا کارنامہ ہوگا۔ وہ 50 روپے کے کڑک نوٹ کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے متامل انداز میں بولا، اگر انسپیکٹر صاحب کو پتہ چل گیا تو وہ میری کھال… کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اسے جملہ مکمل نہیں کرنے دیا اور خود کہا، تمہارے ایس آئی صاحب کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، نہ تم بتانا اور نہ ہی میں کوئی ذکر کروں گا۔ اللہ خیر صلاح۔ اس نے رضامندانہ انداز میں سر ہلا دیا اور نوٹ کو میری انگلیوں سے اچک کر فوراً اپنی ڈھیلی ڈھالی پتلون کی جیب میں ٹھونس لیا۔ میں نے آئندہ 20-25 منٹ میں کانسٹیبل کی مہیا کردہ تنہائی میں ملزم سے بھرپور ملاقات کر لی۔ اس طویل سوال و جواب میں میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ملزم نے مقتول کو قتل نہیں کیا تھا۔ ملزم نے بیشتر وہی باتیں مجھے بتائی تھیں جن کا ذکر اس کا بڑا بھائی مجھے پہلے ہی کر چکا تھا، تاہم کچھ معاملات تحقیق طلب تھے
جس کے لیے مجھے ملزم کے بھائی کا تعاون درکار تھا۔ اگر وہ میرے اشاروں پر بھاگ دوڑ کر کے میری مطلوبہ معلومات مجھے فراہم کر دیتا تو اس مقدمے کا پانسا میں ملزم کے حق میں پلٹ سکتا تھا۔ میں جب ملزم سے ملاقات کے بعد ایس ایچ او کے کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ انچارج صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں نے سر راہ اس سے ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہ جانا اور السلام علیکم کہتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ آئیے آئیے وکیل صاحب، وہ میرے سلام کا جواب دینے کے بعد طنزیہ لہجے میں بولا۔ ملزم یعنی اپنے موکل سے ملاقات کے بعد آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ وہ سراسر بے گناہ ہے، میں نے قطعیت سے کہا۔ اس کا مطلب ہے آپ معاملات کی سنگینی سے پوری طرح آگاہ نہیں ہیں، وہ معنی خیز انداز اختیار کرتے ہوئے بولا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، اس سنگینی سے آپ ہی مجھے روشناس کروا دیں۔ وہ بولا، ملزم پر قتل جیسا سنگین اور خطرناک الزام ہے۔ اس نے ایک دیرینہ محبوبہ کو قتل کیا۔ پہلے دھوکے سے اسے فلم دکھانے کا جھانسا دے کر وہ سینما لے گیا، پھر وہاں پروجیکشن روم میں اس کا گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ واہ، بڑی دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی ہے، میں نے اپنے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کا حکم ہو تو فوراً اس کہانی پر یقین کر لوں۔ اگر آپ مذاق کے موڈ میں ہیں تو میں بھی اب کوئی سنجیدہ بات نہیں کروں گا، وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے جلدی سے کہا، جناب یہ ظلم نہ کریں، میں آپ کی ناراضگی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں تو آپ سے بات چیت کی خاطر اس کمرے میں آیا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی سنجیدہ بات نہیں کریں گے۔ وہ منہ پھلائے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے لہجے کو دوستانہ بناتے ہوئے کہا، ایس ایچ او صاحب، میرا موکل ملزم ہے یا وکیل استغاثہ عدالت میں اسے مجرم ثابت کر دیتا ہے، اس بات کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا۔ آپ خواہ ہی ناراض ہو رہے ہیں۔ وہ چڑچڑے انداز میں بولا، آپ باتیں ہی ایسی کر رہے ہیں وکیل صاحب۔ میں نے بے تکلفی سے کہا لگایا اور مسکراتے ہوئے کہا، چلیں اب میں اس قسم کی کوئی بات منہ سے نہیں نکالوں گا۔ آپ یہ بتائیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کیا بتاتی ہے؟ اس کا ذکر ہم اپنے چالان میں کر دیں گے، وہ بدستور ناراض لہجے میں بولا۔ اگر آپ کو بہت جلدی ہو تو عدالت سے رجوع کریں۔ میں سمجھ گیا وہ سیدھے منہ بات نہیں کرے گا۔ میں نے ایک دوسرے انداز سے گھسنے کی کوشش کی اور پوچھا، آپ ملزم پر دفعہ کون سی لگا رہے ہیں؟ وہ بولا، دفعہ 302 یعنی قتل عمد۔ اس کے علاوہ بھی ایک خطرناک دفعہ اس پر لگائی جائے گی۔ یہ مقدمہ لڑتے ہوئے آپ کو دانتوں پسینہ آ جائے گا وکیل صاحب۔ 302 میں تو میں اسے چھڑا لوں گا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ وہ کون سی دفعہ ہے جس سے دانتوں پسینے آ جائیں گے؟ جو کچھ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے وہ دفعہ اسی کے پیش نظر لگائی جائے گی، اس نے سنسناتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے لیے مجھے عدالت سے رجوع کرنا ہوگا، ہے نا؟ چلیں آپ بھی کیا یاد کریں گے وکیل صاحب۔ وہ میری چوٹ پر بگڑنے کے بجائے سیدھے راستے پر آ گیا۔ میں آپ کو پوسٹ مارٹم کی سب سے اہم خبر کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ میں ہماتن گوش ہو گیا۔ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، مقتولہ کو موت کے گھاٹ اتارنے سے قبل مجرمانہ حملے کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا۔ اب آپ خود سمجھ لیں کہ آپ کا موکل کس پوزیشن میں ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ میرے موکل کی پوزیشن کو میرے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا، میں نے کہا۔ یہ بھی آپ درست فرما رہے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو چیلنج کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر میں یہ ضرور ثابت کر دوں گا کہ اس تمام کارروائی میں میرا موکل کسی بھی طور ملوث نہیں۔ مقتولہ کے ساتھ زیادتی کے بعد اسے قتل ضرور کیا گیا ہوگا، لیکن یہ کام میرے موکل کا نہیں ہو سکتا۔ وہ عجیب سی نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، آپ کس بنا پر ثابت کریں گے کہ آپ کے موکل نے مقتولہ پر مجرمانہ حملہ کیا ہے اور نہ ہی اسے فنا کے گھاٹ اتارا ہے؟ آپ کے ان سوالوں کے جواب میں عدالت میں دوں گا، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں مقتولہ کی موت کا کیا وقت درج ہے؟ اب میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، وہ تلخی سے بولا۔ آپ سے جو بھی مکالمت ہوگی وہ عدالت کے کمرے میں ہی ہوگی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، خدا حافظ۔ میں ایس ایچ او کے کمرے سے باہر آیا تو چوبی بینچ پر بیٹھا ملزم کا بڑا بھائی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہم دونوں چلتے ہوئے تھانے سے باہر آنے لگے تو اس نے پوچھا، وکیل صاحب، میرے بھائی نے آپ کو کوئی مفید اور کارآمد بات بھی بتائی؟ ہاں بہت سی، میں نے گاڑی کے قریب پہنچ کر کہا۔ اور تھانے دار سے کیا گفتگو ہوئی؟
کوئی خاص نہیں، میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے اس کے لیے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول دیا اور کہا، بس اتنا پتہ چلا ہے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد موت کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ خیر، میں اس رپورٹ کا خود مطالعہ کروں گا۔ وہ گاڑی کے اندر بیٹھنے کے بعد بولا، وکیل صاحب، معاملہ تو الجھتا ہی جا رہا ہے۔ وہ کیسے بھائی؟ میں نے اس کے خیالات جاننا چاہے۔ وہ سراسیمہ لہجے میں گویا ہوا، میرے بھائی تو پہلے ہی قتل کے شبے میں پولیس کی تحویل میں ریمانڈ پر ہے، اب یہ نیا چکر مجرمانہ حملے کا چل نکلا ہے۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میرا بھائی نہ تو قاتل ہے اور نہ ہی بد کردار۔ وہ خاصا جذباتی ہونے لگا۔ میں نے گاڑی کو سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جب تمہارے بھائی نے قتل نہیں کیا اور نہ ہی اس نے مقتولہ کو مجرمانہ حملے کا نشانہ بنایا ہے تو پھر اس قدر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ تم مجھے وکیل بھی کر چکے ہو؟